बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का हैरान कुन वाक़या हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा वाक़या हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह भी हैं उनको एक ख़त लिखा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान को एक ख़त लिखा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब उसको हेड करते हैं। उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से हैं 3 जजेस, और 2 जजेस हाई कोर्ट्स के हैं जिनमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के। ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं और ये अदलिया के एहतसाब के हवाले से, जजेस के एहतसाब के हवाले से, जजेस के हवाले से जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो रेफरेंसेज आते हैं, उनको इन जजेस ने देखना होता है। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब हैं और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब हैं। ये 6 जजेस हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर ने, ये मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। और अब अगर आप मुझसे पूछें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि इस वक्त इन 6 जजेस की जो ख़त है उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सांप सूंघ गया है और पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है। पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद है कि पाकिस्तान के मीडिया ने ये ख़त सामने आने के बाद 13 मिनट में इसकी तहकीकात की और 13 मिनट की तहकीकात में उनको पता चल गया कि ये ख़त जाली है, यानी इसमें इल्ज़ामात झूठे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के मीडिया की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हम इस पर खबरें नहीं चलाएंगे और इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करें भी ये भी तो वो नॉर्मल सी बात करेंगे बस ऐसे खाना पूरी के लिए, बाकी इसके ऊपर बात नहीं हो रही। लेकिन आप देखें, चलें उस पर मैं एंड में आता हूँ कि इसका मैं फ्यूचर क्या देख रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन इसके कंटेंट पे भी मैं बाद में आऊँगा। इसके कंटेंट पे अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो ये नोट की जा रही है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके इस पे दस्तखत नहीं हैं। अब इस पे बहुत सवालात हो रहे हैं। मैंने वकला से भी बात की है, कुछ सहाफ़ियों से भी बात की है। वो कहते हैं कि देखें जो पहले खत हैं जो आमिर फारूक साहब को लेके गए उस पर तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के दस्तखत मौजूद है, वो इंडोर्स करने वाले हैं। जब उमर बंदियाल साहब के साथ मुलाकात हुई थी और काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता बरस, तो उस वक्त भी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो साथ शामिल थे। अब बहरहाल मियां गुल साहब के दस्तखत इसके ऊपर नहीं हैं। अब ज़ाहिर है इसका पता तो नहीं है, लेकिन मियां गुल साहब नवाज शरीफ का केस सुनने वाले बेंच में भी शामिल थे आमिर फारूक साहब के साथ, और इस वक्त जो इमरान खान साहब के केस सुने जा रहे हैं उसमें भी शामिल हैं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक ज़बरदस्त जज हैं। उन्होंने उन पर ज़रूर उस वक्त क्रिटिसिज्म हुआ था जब उन्होंने नवाज शरीफ, इश्तियारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े को जिस तरह से बरी किया, उस बेंच का वो हिस्सा थे। और लेकिन उन्होंने इमरान खान के केसेस में भी उन्होंने 2 बार ट्रायल को कलअदम किया और काफ़ी उनके इंपॉर्टेंट फैसले हैं। तो ये है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का मामला। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आमिर फारूक साहब के साथ उस बेंच का भी हिस्सा है जिसने बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है DC इस्लामाबाद को 6 माह सज़ा सुनाने वाला, 4 माह SSP ऑपरेशंस को और 2 माह SHO को, उसको भी मुअत्तल करने में बेंच में शामिल थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनसे पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उस बेंच में शामिल किया गया था। तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस बेंच से अलग हो गए थे, वो बेंच टूट गया था। तो तमाम इस्लामाबाद की वकला कम्युनिटी को इंतजार था कि देखना है कि वो कौन सा जज है जो आमिर फारूक साहब के साथ बैठकर और जो बाबर सत्तार साहब का ज़बरदस्त फैसला है उसको मुअत्तल करेगा। तो फिर वो नाम हमारे सामने आया मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का। गो कि मियां गुल साहब ने उस दिन बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हमारे ऑर्डर्स पर अमल करना तो दूर की बात है, देखती तक नहीं है, और हम जब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स देते हैं किसी के बारे में तो उनको ज़रूर गिरफ्तार करते हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वैसे तो बड़ी बहादुर बनती है, दिलेर बनती है। जब हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू करते हैं तो फिर माफिया मांगते हैं, अब भी दिलेर बनो। तो अब ये जो सारा मामला काजी फाइज़ ईसा साहब के पास गया है, सवाल ये हो रहा है कि क्या काजी फाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे। एक तो इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने आज जस्टिस आमिर फारूक साहब को बुलाया, उस वक्त बुलाया जब वो इमरान खान का केस उन्होंने सुना था सैफर वाला, वो सुने बगैर वो नहीं सुना उन्होंने और वो उधर चले गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। लेकिन एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है। मरीम नवाज खान साहब जो हैं जो वीलॉग्स करती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाया गया काजी फाइज़ ईसा साहब की तरफ से, तो उस मुलाकात में काजी फाइज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहबा भी मौजूद थी। अब ये बड़ा हैरान कौन है कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रही थी सरीना ईसा साहबा अगर मौजूद थी, क्योंकि अभी तक इस पे सुप्रीम कोर्ट से कोई बहरहाल तरदीद शर्दीद कोई नहीं आई। अच्छा, और क्योंकि आमिर फारूक साहब वैसे बहुत क्लोज हैं काजी फाइज़ ईसा साहब के, बहुत क्लोज हैं। नून लीग भी बहुत एतमाद करती है आमिर फारूक साहब और काजी फाइज़ ईसा साहब पर। अगर आपको याद हो जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था उस पर जो एक
کمیشن بنایا تھا نون لیگ کی حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت ان کا حصہ تھے. شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول نے جن 3 ججز پر اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ان کی کمیٹی بنائیں, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, ان کے ساتھ تھے جسٹس عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان صاحب. نعیم افغان صاحب اب آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ان 3 ججز پر اعتماد کا اظہار کیا تھا نون لیگ نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3 جج ہمیں بہت پسند ہیں اور یہ 3 جج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انصاف یہ 3 جج کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ پاکستان کی جوڈیشری میں شاید کوئی جج ہو جو انصاف کر سکتا ہو, تو ہمیں ان کا انصاف پسند ہے. تو نون لیگ نے, نواز شریف نے, شریف خاندان نے ان 3 ججز کا انتخاب کیا تھا. تو اب جب یہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا ہے, مین انہوں نے کرنا ہے, تو اس پہ ایک تو یہ ظاہر ہے ویسے تو جوڈیشل کمیشن کے ممبران اس پہ وہ اکثریت میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ کسی کے خلاف ریفرنس نہیں ہے, یہاں پہ تو گائیڈ لائن انہوں نے رہنمائی مانگی ہے کہ آپ ہمیں رہنمائی کریں کہ کیا اس کو دیکھیں کہ کیا کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو اس کو کیا اس پہ کیا کرنا ہے. اور واقعات بڑے خوفناک واقعات لکھے گئے ہیں کہ کیسے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا, کیسے ایک جج کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے, کیسے اس کے بیڈ روم کی ویڈیوز بنائی گئیں, کیسے اس کی فیملیز کی ویڈیوز بنائی گئیں, کیسے ایک جج کے اوپر پریشر ڈالا گیا, عمران خان کے کیسز میں کیا ہوتا رہا, نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیا ہوتا رہا, کس جج کے خلاف کارروائی ہوئی, کس کے گھر کریکر پھینکا گیا اور کس طرح سے مداخلت کی گئی, کس طرح سے فیصلے لیے گئے. تو یہ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب پر کوئی دباؤ نہیں ہے. انہوں نے جتنے فیصلے دیے ہیں عمران خان کے خلاف, جتنے فیصلے دیے ہیں نون لیگ کے حق میں, جتنے فیصلے دیے شریف خاندان کے حق میں, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق دیے ہیں, ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. ان کے علاوہ سب ججز کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہیں, اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا حیران کن واقعہ ہے کہ 90% سے ابو ججز جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ میاں گل صاحب کو بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ ان کا تو اس لیٹر میں دستخط تو ہیں جو عامر فاروق صاحب کو لکھا گیا تھا. تو اب یہ معاملہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب اس پہ کیا کریں گے. قاضی صاحب وہی ہیں جن کے پاس جب جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب کا کیس لگا تو اس میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کا نام آیا, تو انہوں نے اس پہ کلین چٹ ایک طرح سے ان کو دے دیا ہے, ان کے خلاف تحقیقات پہ نہیں گئے. پہلے قاضی فائز صاحب نے بہت سخت آبزرویشنز دیں, لمبی چوڑی تقریریں کی, سچ بولو, سچ بندے کو آزاد کرتا ہے, یہ کرو وہ کرو, نام لو, ریٹن ان کو شامل کرو, ان کو فریق بناؤ. جب فریق بنایا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنرل باجوہ کو نوٹس کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر جو شوکت علی صدیقی صاحب یہ معاملہ لے کر گئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میری تو مراد بحال ہو نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں کہ جوڈیشری میں کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا ہے اور ان ساری چیزوں پر. تو قاضی صاحب نے پہلے تو کہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی صرف مراد بحال کی ہیں, ان کی پینشن بحال کی ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحقیقات نہیں کروائیں, کوئی کمیشن نہیں بنایا, کوئی کمیٹی نہیں بنائی کہ کس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں عدلیہ کے اندر ہوتی رہیں, کون کرتا رہا, کس طرح سے کرتا رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہوگا کیا, یہ بہت سوال ہے. میں نے آپ کو بتانا کہ میں کنٹینٹ پہ اگلی ویڈیوز میں آؤں گا کہ کیا کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا تحریک انصاف پر. تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف میں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلے کرتے ہیں وہ حامد خان صاحب کرتے ہیں. حامد خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذاتی دوست ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر دباؤ بڑھے, اور حامد خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچاتے ہیں. عمران خان صاحب جیل بیٹھ کر مسلسل یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں. اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آئینی عدالت کے 90% ججز نے اتنا خوفناک لیٹر لکھ دیا ہے, اتنی بڑی ان کے انکشافات, اور پاکستان میں تصور نہیں تھا کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے جو ججز نے کر چھوڑا ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مانتی ہے حامد خان صاحب کی سپریم کورٹ کے معاملے میں, اور حامد خان صاحب کبھی سپریم کورٹ پر دباؤ پی ٹی آئی کو اس طرح سے نہیں بڑھانے دیں گے. اگر نون لیگ ہوتی تو نون لیگ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے باہر وہ دھرنا شروع کر چکے ہوتے, اس وقت کوحرام پر کر چکے ہوتے, ان کی ساری وکلا تنظیموں کے بیانات آگے ہوتے. لیکن اس وقت نظام جو ہمارا ہے اس نے وکلا تنظیموں کو مینیج کیا ہوا ہے اعظم عزیز تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کے ذریعے, اور کسی کو کسی طرح سے, کسی کو کسی طرح سے, کسی کو نواز کے, کسی کو مختلف چیزوں میں انہوں نے کیا ہوا ہے. اور اعظم عزیز تارڑ صاحب اگر یہ عمران خان کا دور ہوتا اور ججز پر نون لیگ کے خلاف فیصلوں کا دباؤ ہوتا اور ججز یہ لیٹر لکھ دیتے تو اس وقت تک جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں وکلا کو لے کے نون لیگ جو ہے وہ چڑھائی کر چکی ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان پر کہ ابھی رات کو عدالت کھولیں اور یہ سب کچھ کریں. پی ٹی آئی کی چڑھائی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, نہ نون لیگ کو کرنی چاہیے, نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے, لیکن کوئی مطالبہ تو آنا چاہیے, کوئی بات تو ہونی چاہیے. اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پر. پی ٹی آئی کا ہے کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ کل وہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اگر تو وہ آئیں گے,
اگر تو وہ ججز کے سامنے پیش ہوں گے, اگر تو ججز کو کہیں گے, پھر تو پریشر بنے گا, پھر تو قاضی صاحب کو کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اگر حامد خان صاحب کی پالیسی پہ چلے, حامد خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ بس ان کو سینٹ کا ٹکٹ چاہیے تھا, ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ہے, اب بھاڑ میں جائے سارا کچھ, عمران خان رہا ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, پی ٹی آئی کو کوئی آئین کے مطابق فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے آئے, نہیں آتا لعنت بھیجیں, کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے. قاضی صاحب پہ وہ دباؤ نہیں بنانے دیں گے. دیکھیں یہ ایک وہ ادھر ادھر پریشر ڈلوائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ آیا کہ عامر فاروق صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. عامر فاروق صاحب سے پہلے تو قاضی فائز عیسی صاحب کو کچھ کرنا چاہیے, ان کے نوٹس میں تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو سارا کچھ ان کے نوٹس میں تھا, ان کو بتایا گیا تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا میرے اختیار نہیں ہے. تو یہ حامد خان صاحب جو ہیں ان کا اس وقت پورا جو ایجنڈا لگتا ہے وہ ایجنڈا یہ لگتا ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ سے توجہ ڈائیورٹ کی جائے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پورا فوکس سپریم کورٹ پر رکھیں, بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بلا لیا جس کی وجہ سے مخصوص نشستیں نہیں ملی. مخصوص نشستیں اس لیے نہیں ملی کہ قاضی فائز عیسی کو ایکسٹینشن انہوں نے دینی ہے, 224 ووٹ چاہیے, انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, انہوں نے ہمارے لاپتہ افراد پہ انہوں نے جملے کسے قاضی فائز عیسی صاحب نے, ہمیں جو ہے انہوں نے بیوروکریٹس کو آر او کے طور پہ بحال کیا, انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. عمران خان گردان پوری پڑھتے ہیں, لیکن حامد خان صاحب شاید بالکل اس میں نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کو روک کے رکھتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس رکھوائی گئی ہے وہ سیکریٹریٹ میں رکھوائی گئی ہے, حالانکہ تمام نظریں کل سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوں گی, پورا میڈیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوگا, پورا انٹرنیشنل میڈیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوگا, لیکن پی ٹی آئی اپنے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرے گی. تو کوئی تو ہے جو اندرون خانہ یہ چاہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پر دباؤ نہ بڑھے, سپریم کورٹ سے توجہ اوجھل ہو, نظروں سے اوجھل ہو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیسے چلے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف پر, کیونکہ اصل تو وجہ ہی تحریک انصاف ہے. ججز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے دیتے ہیں جو تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں, جو کہ اس وقت پالیسی نہیں ہے. تو تحریک انصاف جو ہے اس کے مسائل کچھ اور ہیں, وہ اپنی اندرونی لڑائیوں سے کوئی نکلیں گے تو ان کو کسی اور چیز کی طرف جائیں گے. اور جو تحریک انصاف کے اندر جو لوگ جو عمران خان کے ساتھ دل و جان سے سنسیئر ہیں, جن کو اپنا نام نہیں چاہیے, وہ ابھی روپوش ہیں, وہ باہر نکل نہیں سکتے, اور جو باہر ہیں ان کی اندرونی لڑائی نہیں ختم ہوتی, اور ان میں سے جو کرنا چاہتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال, ساری کی ساری ڈیپینڈنس اس معاملے کی پی ٹی آئی پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب, انہوں نے جو انکشافات کیے تھے, بتایا جاتا ہے کہ آج بھی وہ اپنے انکشافات پر قائم ہیں. وہ ان کا جو بیان ٹی وی چینلز پہ چلوایا گیا تھا اس کا حقیقت سے کہا جاتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی نے اس معاملے پہ کچھ بھی نہیں کیا, اور قاضی صاحب کے سامنے ایک معاملہ گیا, ڈسپوز آف کر دیا. پی ٹی آئی کو پیٹیشن لے کے جانی چاہیے تھی, پی ٹی آئی کو وہاں جا کے دباؤ بڑھانا چاہیے تھا, اور پی ٹی آئی آج تک جو کم از کم 178 بار تو میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی ایک پیپر جاری نہیں کر سکی کہ کون کون سے ان کے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. پی ٹی آئی آج تک نہیں بتا سکی کہ ریکاؤنٹ کے نام پر ان کی کتنی سیٹیں چھینی گئی ہیں. پی ٹی آئی آج تک پبلک میں نہیں بتا سکی کہ کون کون سی سیٹیں اور ریکاؤنٹ کے نام پر ان کی چھینی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی آج تک نہیں بتا سکی کہ 28 تاریخ کو چلیں وہ بات بتا دیں کہ کتنی انہوں نے ٹریبیونلز میں کیسز لے کر گئے ہیں. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے, جن کو ہرایا گیا ہے, فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں لیکن فارم 47 ان کو ہرایا گیا ہے, وہ ٹریبیونلز میں نہیں جا رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں. کچھ لوگ نہیں جا رہے, یہ بھی خیر پتہ چل جائے گا 28 کے بعد کہ کتنے لوگ گئے ہیں کتنے لوگ نہیں گئے. تو یہ وہ پی ٹی آئی کے اندر مسائل ہیں جس وجہ سے پی ٹی آئی نہ عوامی مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے اس کو واپس لے پا رہی ہے, نہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھا پا رہی ہے, کیونکہ ان کے معاملات کچھ اور ہیں. ان کے عہدوں کی جنگ ہے, لڑائیاں ہیں. کسی نے لگتا ہے کہ ٹاسک دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ آپ نے توجہ جو ہے وہ آپسی لڑائیوں میں رکھوانی ہے, آپ نے آپس میں لڑنا ہے تاکہ سارا فوکس ادھر رہے. اور میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دی ہے کہ اس وقت تک جب میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں پریس کانفرنس سپریم کورٹ میں کرنی چاہیے, لیکن اس لمحے تک شاید کچھ دیر بعد یہ آ جائے خبر کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں رکھ دی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پریس کانفرنس جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں. اور پھر ایک اور چیز ہے جو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس پہ وہ حامد خان صاحب کا کہنا بنتا تھا کہ ہم وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک گھونگلوں سے مٹی اتارنے والے بیانات دے رہے ہیں, اور قاضی فائز عیسی صاحب سے توجہ اٹھا کے عامر فاروق صاحب پر لے جا رہے ہیں. تو حامد خان صاحب نہیں چاہتے کہ قاضی صاحب پہ فوکس ہو, ورنہ حامد خان صاحب کو چاہیے جتنا انہوں نے قاضی صاحب کے لیے کیا ہے, ان کو تو چاہیے کل لیں 50-60 وکیل جائیں قاضی صاحب کی عدالت میں, اور انہوں نے کہیں کہ سر آج ہی آپ فل کورٹ بٹھائیں. اس سے ایک ظاہر پریشر بنتا ہے, اس سے ایک دباؤ بڑھتا ہے, قاضی صاحب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ پوری اپنی آخری کوشش کریں گے کہ وہ قاضی صاحب کی طرف معاملہ نہ جانے دیں. اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے, یہ سارے وارداتیں بتانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. بڑے اسپیسیفک لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے,
جن کا پتہ ہے کہ وہ شاید وہ باتیں نہیں بتائیں گے جو عمران خان تک پہنچنی چاہیے. تو یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے, اور اتنے بڑے بڑے انکشافات آج سے پہلے نہیں ہوئے اور پراپر فورم پر کیے گئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے ایک تقریر میں جا کے کہہ دیا تھا, وہ پھر ایک الگ معاملہ تھا کہ جج تقریر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ گو کے کہتے رہے کہ میں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھے تو انہوں نے بلایا نہیں, اور اس میں پھر ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ وہ گھر میں ادارے کے لوگوں کو ملتے رہے. تو ان پہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ آپ پھر ملے کیوں, آپ تو نہیں مل سکتے تھے, آپ تو انٹائٹل نہیں تھے, آپ کو تو اجازت نہیں تھی, آپ کیسے آپ الاؤ کرتے رہے ان کو گھر میں آ کے ملتے رہے. تو پہلے آپ ان کو ملتے رہے, بعد میں آپ نے انہیں پہ الزامات لگا دیے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس میں کافی کمزور پہلو بھی چھوڑ گئے تھے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. لیکن یہاں پہ کوئی کمزور پہلو نہیں ہے, یہاں پہ بڑا زبردست ججز نے کام کیا ہے. 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے, اور یہ وہ 6 ججز ہیں جن میں سے جس کے پاس ایم پی او کا کیس لگا ہے انہوں نے ایم پی اوز کو اڑایا ہے, اور انہوں نے آئین کے ساتھ وفاداری کی ہے, اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کی ہے. لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان 6 کے 6 ججوں پہ کوئی کیس بنا دے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے یہ باتیں کرنے والی. کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کے والے سے اسناد ملک صاحب جو کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو اس وقت جو نظام ہمارا چل رہا ہے اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ آج سے 45 سال پرانے معاملات دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر یہ ججز 6 آج سے کوئی 40 42 43 سال 44 سال پہلے کا کوئی معاملات بتاتے وہ قاضی صاحب کھول لیتے. لیکن آج کل کے حالات پہ قاضی صاحب اتنی آسانی سے یہ کیس نہیں کھولیں گے جب تک تحریک انصاف دباؤ نہیں بڑھائے گی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.